अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। द नेक्स्ट वर्ल्ड सुपर पावर चैनल पर एक बार फिर खुश आमदीद। वालेकुम सलाम। आज हम जनाब ज़हीर अहमद मीर की किताब द जनरल्स ऑफ पाकिस्तान की 45वीं किस्त का जायजा ले रहे हैं। जी, और आज का मौजू बहुत ही दिलचस्प और अहम है। बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की इंटेलिजेंस साख्त के इन दो बुनियादी सुतूनों पर जिन पर हमारी कौमी सलामती का पूरा दारोमदार है। आईएसआई और एमआई। जी, आईएसआई और एमआई। हमारे सामने जनाब ज़हीर अहमद मीर की किताब के कुछ इख्तबासात हैं और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि ये इदारे क्या करते हैं, सही। बल्कि ये समझना है कि आज़ादी के फौरन बाद इस ढांचे को इसी खास अंदाज में क्यों बनाया गया, उसके पीछे क्या स्ट्रैटेजिक सोच थी। तो चलें इसको ज़रा गहराई से देखते हैं। बिल्कुल, और ये समझना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि किसी भी मुल्क के लिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, जिसका जन्म ही एक बहरान में हुआ, सही। उसके इंटेलिजेंस इदारे सिर्फ आप कह लें दिफाई टूल्स नहीं होते। अच्छा। ये रियासत की बका की ज़मानत होते हैं। ये वो आँख और कान हैं जो एक गैर यकीनी दुनिया में मुल्क को रास्ता दिखाते हैं। किताब भी इसी नुक्ते से आगाज़ करती है कि इन इदारों की बुनियाद रखना उस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत थी। तो बात शुरू करते हैं 1947 से। एक नया मुल्क, हज़ारों मसाइल, सरहदों पर तनाव। जी, ऐसे में जाहिर है कि एक इंटेलिजेंस निज़ाम की ज़रूरत तो थी, लेकिन किताब इसके बनने के अमल के बारे में क्या बताती है? क्या ये बस अंग्रेज़ों के छोड़े हुए निज़ाम की तौसीह थी या इसमें कोई नई सोच शामिल थी? ये एक बहुत अहम सवाल है। मुसन्निफ इस बात पर रोशनी डालते हैं कि ये सिर्फ एक पुराने निज़ाम को अपनाना नहीं था। हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। ओह, उस वक्त दो बुनियादी इदारे कायम किए गए, आईएसआई यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और एमआई और एमआई यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस, और इनका कयाम एक बहुत सोचा समझा स्ट्रेटेजिक कदम था। अच्छा। ये सिर्फ मालूमात इकट्ठी करने के लिए नहीं बनाए गए थे, बल्कि एक नौज़ायदा रियासत को अंदरूनी और बैरूनी खतरात से बचाने के लिए एक मरबूत निज़ाम के तौर पर तश्कील दिए गए थे। ये बात दिलचस्प है कि शुरू से ही दो अलग अलग इदारे बनाए गए। एक का नाम इंटर सर्विसेज है, जो जाहिर करता है कि इसका दायरा कार तीनों मुसल्लह अफवाज पर मुहित होगा। जी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। और दूसरा मिलिट्री इंटेलिजेंस, जो खास फौज के लिए है। क्या उस वक्त दूसरे ममालिक में भी ऐसा ही मॉडल आम था, या ये पाकिस्तान की मखसूस ज़रूरियात का नतीजा था? देखें, किताब बराह रास्त मुवाजना तो नहीं करती, लेकिन इससे ये जाहिर होता है कि ये फैसला पाकिस्तान के मखसूस हालात के पेश नज़र किया गया था। क्या मतलब? तकसीम के फौरन बाद सबसे बड़ा खतरा भारत से था, जो एक रिवायती फौजी खतरा था। दुरुस्त। इसके लिए एक ऐसी एजेंसी चाहिए थी जो तीनों अफवाज के दरमियान राब्ता कायम करे और बैरूनी दुश्मन पर नजर रखे। ये आईएसआई का काम था। और एमआई का? लेकिन साथ ही फौज खुद एक बहुत बड़ा और अहम इदारा थी। इसकी अपनी अंदरूनी सालमियत और सिक्योरिटी को यकीनी बनाना भी इतना ही जरूरी था। ये जिम्मेदारी एमआई को दी गई। तो ये तकसीम दरअसल खतरात की नौइयत को देखकर की गई थी, अंदरूनी और बैरूनी। बिल्कुल। तो उनकी इब्तदाई जिम्मेदारियों का जो जिक्र किताब में है, वो क्या सिर्फ सरहदों की निगरानी तक महदूद था, या उनका दायरा कार पॉलिसी साजी तक भी जाता था? नहीं, मुसन्निफ के मुताबिक उनका दायरा कार बहुत वसी था। फहरिस्त तो वही है, जैसे कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़, सरहदी मालूमात जमा करना, दुश्मन के नेटवर्क्स पर नज़र रखना। लेकिन इसमें एक नुक्ता बहुत गहरा है, वो है स्ट्रेटेजिक तजावीज़ फराहम करना, ख़ास तौर पर भारत के हवाले से। अच्छा, तो ये सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं थी? नहीं, ये सिर्फ रिपोर्ट देना नहीं है कि सरहद पर क्या हो रहा है, ये तज्जिया करके बताना है कि हमें क्या करना चाहिए। यानी हिकमत अमली में मदद देना। जी, और उसके अलावा अहम सिफारती फैसलों में हुकूमत को इंटेलिजेंस की मदद फराहम करना। इसका मतलब है कि शुरू दिन से ही इन इदारों का किरदार सिर्फ दिफाई नहीं था, बल्कि कौमी पॉलिसी की तश्कील में भी था। ये तो वाकई एक गहरी सोच है। यानी ये सिर्फ मालूमात जमा करने वाले नहीं, बल्कि हिकमतें अमली बनाने में मददगार थे। और मुसन्निफ कहते हैं कि यही वो बुनियाद थी जिस पर आगे चलकर एक आलमी मेयार का निज़ाम खड़ा हुआ। बिल्कुल। और मुसन्निफ यही दलील देते हैं कि इसी दूरंदेशी ने पाकिस्तान को आने वाली दहाइयों के इंतहाई पेचीदा चैलेंजेस, जैसे सर्द जंग और अफगान जिहाद, उन सब का मुकाबला करने के काबिल बनाया। बुनियादें गहरी थीं और मकासद वाज़े थे। बिल्कुल सही। अच्छा, तो इन बुनियादों से आगे बढ़ते हैं। जब हम पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का जिक्र करते हैं तो एक ही नाम सबके जहन में आता है,
ISI جی بلا شبہ، کتاب اس ادارے کے ارتقاء کو کیسے بیان کرتی ہے، یہ اپنے ابتدائی مینڈیٹ سے نکل کر ایک عالمی سطح کی ایجنسی کیسے بنی۔ کتاب کے مطابق ISI کا ارتقاء پاکستان کے بدلتے ہوئے اسٹریٹجک ماحول کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وقت کے ساتھ اس کا دائرہ کار اندرونی معاملات سے کئی زیادہ بیرونی معاملات پر مرکوز ہو گیا۔ یہ پاکستان کا سب سے طاقتور انٹیلیجنس ادارہ بن گئی کیونکہ اس نے عالمی بساط پر پاکستان کے مفادات کا دفاع شروع کر دیا۔ یعنی یہ صرف معلومات اکٹھا کرنے والی ایجنسی نہیں رہی۔ بالکل نہیں، بلکہ قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ایک فعال کردار ادا کرنے لگی۔ جب آپ فعال کردار کہتی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مصنف اس کی ذمہ داریوں کو کن حصوں میں تقسیم کرتے ہیں؟ کتاب اس کے کردار کو کئی جہتوں میں دیکھتی ہے۔ پہلی تو وہی کلاسیکی بیرونی انٹیلیجنس ہے، یعنی دوسرے ممالک سے حساس معلومات اکٹھا کرنا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری، انسداد دہشت گردی۔ 9/11 کے بعد تو یہ اس کا سب سے نمایاں کردار بن گیا۔ اور اس میں صرف ملکی سطح پر نہیں، بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی بڑی کارروائیاں شامل ہیں۔ اور وہ تصور جو اس ایجنسی سے جڑا ہوا ہے، یعنی خفیہ آپریشنز اور جاسوسی کا، اس پر کتاب کیا کہتی ہے؟ جی، اس کا بھی ذکر ہے۔ تیسرا اہم کردار جاسوسی اور خفیہ آپریشنز ہے۔ اس کا مطلب ہے دنیا بھر میں ایسے خفیہ مشن چلانا جن کا مقصد پاکستان کے قومی مفادات کو براہ راست تحفظ فراہم کرنا ہو۔ لیکن چوتھا نقطہ میرے خیال میں سب سے اہم ہے، وہ ہے اسٹریٹجک اثر۔ بالکل، مصنف خاص طور پر افغانستان اور کشمیر کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان خطوں میں پاکستان کے اسٹریٹجک مفادات کا تحفظ ISI کی ایک بنیادی ذمہ داری رہی ہے۔ اسٹریٹجک اثر، یہ بہت طاقتور الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ ایجنسی صرف حکومت کو معلومات نہیں دیتی، بلکہ خود خارجہ پالیسی کا ایک اہم ہتھیار ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ کتاب کیا اس باریک لائن پر بات کرتی ہے جو انٹیلیجنس جمع کرنے اور پالیسی پر عمل درآمد کے درمیان ہوتی ہے؟ دیکھیں، کتاب براہ راست تنقید نہیں کرتی، لیکن اس کے کردار کی وضاحت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ISI کا کام محض معلومات پہنچانا نہیں، بلکہ زمینی حقائق کو پاکستان کے حق میں موڑنا بھی ہے۔ یہ صرف شطرنج کے مہروں کی چالیں دیکھنا نہیں، بلکہ خود شطرنج کی بساط پر ایک اہم مہرہ بن کر کھیلنا ہے۔ اور اسی کردار کی وجہ سے یہ دنیا بھر میں دوستوں اور دشمنوں دونوں کی نظر میں رہتی ہے۔ بلا شبہ۔ اور عالمی سطح پر اس کا کردار، کیا یہ تنہا کام کرتی ہے؟ نہیں، اور یہ اس کی کامیابی کا ایک بڑا راز ہے۔ کتاب کا 5واں نقطہ عالمی تعاون ہے۔ جیسے CIA کے ساتھ؟ جی، سرد جنگ کے دوران CIA کے ساتھ مل کر افغان جہاد میں کام کرنا ہو یا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دوسری ایجنسیوں کے ساتھ تعاون، ISI نے ہمیشہ عالمی روابط کو استعمال کیا ہے۔ مصنف ایک جملہ لکھتے ہیں جو بہت اہم ہے: ISI آج دنیا کی ٹاپ ایجنسیز میں شمار ہوتی ہے۔ یہ جملہ اس کی عالمی ساکھ اور اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل، اور یہ ساکھ صرف کامیابیوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ اس پر لگنے والے سنگین الزامات بھی اسی عالمی کردار کا ثبوت ہے۔ جب آپ عالمی سطح پر کھیلتے ہیں تو آپ کے دوست بھی بنتے ہیں اور دشمن بھی۔ ٹھیک ہے، تو اگر ISI کی نظریں پوری دنیا پر ہیں تو پھر فوج، جو خود پاکستان کا سب سے بڑا اور منظم ادارہ ہے، اس کے اندرونی معاملات اور حفاظت کا ذمہ دار کون ہے؟ یہاں ہماری گفتگو کا دوسرا ستون یعنی MI سامنے آتا ہے۔ بالکل درست، اور یہیں پر انٹیلیجنس کے ڈھانچے کا توازن سمجھ میں آتا ہے۔ وہ کیسے؟ مصنف MI کا تعارف کرواتے ہوئے اسے فوج کا داخلی حفاظتی نظام کہتے ہیں۔ اگر ISI ملک کا بیرونی دفاعی حصار ہے تو MI مسلح افواج کا اپنا مدافعتی نظام ہے۔ مدافعتی نظام، یہ اچھی مثال ہے۔ جی، جو اندر سے حفاظت کرتا ہے۔ اس کا کام ISI سے بالکل مختلف ہے، لیکن شاید اتنا ہی اہم ہے۔ تو یہ نظام کام کیسے کرتا ہے؟ اس کی ذمہ داریاں ISI سے کس طرح مختلف اور مخصوص ہیں؟ اس کا دائرہ کار بہت واضح اور محدود ہے۔ کتاب کے مطابق اس کی پہلی ذمہ داری فوج کے اندر موجود خطرات کی نشاندہی کرنا ہے۔ کس قسم کے خطرات؟ اس میں بیرونی ایجنسیوں کے لیے کام کرنے والے عناصر سے لے کر نظریاتی انتہا پسندی تک سب کچھ شامل ہے۔ اچھا۔ دوسرا، فوج کے اندر جاسوسی یا دراندازی کی کوششوں کو ناکام بنانا، یعنی یہ یقینی بنانا کہ فوج کے راز فوج کے اندر ہی رہیں۔ اور جو لاکھوں فوجی اہلکار ہیں، ان کی اپنی سیکیورٹی کا کیا؟
ان کی جانچ پڑتال؟ یہ اس کا تیسرا اور بہت اہم کام ہے۔ تمام فوجی اہلکاروں کی سیکیورٹی کلیئرنس اور ان کے پس منظر کی جانچ پڑتال MI کرتی ہے۔ خاص طور پر حساس عہدوں پر؟ جی، خاص طور پر ان کی جو حساس عہدوں پر تعینات ہوں۔ چوتھا، فوجی اڈوں، چھاونیوں اور دیگر حساس تنصیبات کی انٹیلیجنس کے ذریعے حفاظت۔ اور پانچواں، جو شاید سب سے نازک کام ہے، وہ ہے انتہائی حساس فوجی آپریشنز کی رازداری کو برقرار رکھنا۔ بہت زیادہ مشکل، اور کتاب اس کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ OPSC صرف یہ نہیں کہ آپ دشمن کو اپنے منصوبے کے بارے میں نہ بتائیں۔ تو پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اپنے منصوبے، اپنے اہلکاروں، اپنی ٹائمنگز، ہر چیز کو محفوظ رکھنا۔ آج کے دور میں ایک لاپرواہی سے کی گئی فون کال یا ایک ڈیجیٹل لیک اتنا ہی نقصان پہنچا سکتا ہے جتنا دشمن کا ایک میزائل حملہ۔ تو MI کا کام ایسے ممکنہ لیکس کو ہونے سے پہلے روکنا ہے؟ بالکل، اسی لیے مصنف کہتے ہیں کہ MI کا کردار زیادہ تر دفاعی اور احتیاطی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ISI کا کام طوفان کا مقابلہ کرنا ہے تو MI کا کام جہاز کے اندر پانی آنے سے روکنا ہے۔ کیا خوبصورت مثال دی ہے۔ کتاب کا ایک جملہ مجھے بہت پسند آیا۔ MI چھوٹے خطرے کو بڑے بحران بننے سے پہلے روک دیتا ہے۔ جی، یہ اس کے کام کا بہترین خلاصہ ہے۔ اور یہی اس کی طاقت ہے۔ اس کا کام خاموشی ہے۔ یہ ادارہ شور نہیں مچاتا، بلکہ شور کو ہونے سے روکتا ہے۔ فوج کی بنیاد ہی نظم و ضبط اور اتحاد پر ہوتی ہے۔ MI اسی بنیاد کی حفاظت کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس تصویر واضح ہو رہی ہے۔ ایک ادارہ باہر دیکھ رہا ہے، دوسرا اندر۔ لیکن حقیقی دنیا میں خطرات اتنے صاف ستھرے تو نہیں ہوتے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مثال کے طور پر ایک دہشت گرد گروہ جس کی فنڈنگ باہر سے ہو رہی ہو، لیکن اس کے کارندے ملک کے اندر فوجی چھاونی کے قریب موجود ہوں، یہ تو ISI اور MI دونوں کے دائرہ کار میں آ گیا۔ جی بالکل۔ ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ کیا کتاب اس بارے میں کچھ بتاتی ہے کہ یہ دونوں ادارے آپس میں رابطہ کیسے رکھتے ہیں؟ کیونکہ ان کے درمیان کا یہ جوڑ ہی پورے نظام کی مضبوطی یا کمزوری ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ تجزیے کا سب سے اہم حصہ ہے۔ مصنف اس پر بہت تفصیل سے تو نہیں لکھتے، لیکن جو اشارے ملتے ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک باقاعدہ نظام موجود ہے۔ اچھا۔ جب خطرات کی نوعیت اس طرح کی ہو تو مشترکہ آپریشنز کیے جاتے ہیں اور معلومات کا تبادلہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا بھر میں مختلف انٹیلیجنس ایجنسیوں کے درمیان اختیارات اور دائرہ کار پر ہمیشہ ایک کشمکش رہتی ہے۔ ہر ایجنسی اپنی معلومات اور اپنے آپریشنز کو مقدم سمجھتی ہے۔ تو پاکستان کا نظام بھی اس سے مستثنا نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تاہم قومی سلامتی کے بڑے معاملات پر ایک واضح کمانڈ سٹرکچر اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ دونوں ادارے مل کر کام کریں۔ اصل چیلنج روزمرہ کے معاملات میں ہم آہنگی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ساخت دو الگ الگ ستونوں پر کھڑی ہے، ایک کا رخ باہر کی طرف، دوسرے کا اندر کی طرف۔ اور یہ ایک سوچا سمجھا ڈیزائن ہے، کوئی حادثہ نہیں۔ بالکل۔ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ادارے مل کر ایک جامع حفاظتی ڈھانچہ بناتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کا متبادل نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ یعنی ایک کے بغیر دوسرا ادھورا ہے۔ جی، ISI ملک کو بیرونی خطرات سے بچاتی ہے، جبکہ MI مسلح افواج جو دفاع کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کی اندرونی سالمیت اور استحکام کو یقینی بناتی ہے۔ ایک مضبوط فوج کے بغیر بیرونی انٹیلیجنس بے اثر ہے، اور ایک مؤثر بیرونی انٹیلیجنس کے بغیر فوج خود خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ یہ ایک طرح سے قلعے کی دوہری دیوار کی طرح ہے، ایک بیرونی دیوار جو دشمن کو دور رکھتی ہے اور ایک اندرونی دیوار جو قلعے کے مرکز کو اندر سے محفوظ رکھتی ہے۔ بہترین مثال ہے۔ اور اب سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ جی ضرور۔ کتاب سے یہ تو واضح ہے کہ ان دونوں اداروں کے کردار اور دائرہ کار بالکل مختلف ہے۔ ایک عالمی بساط پر کھیلتا ہے، دوسرا اپنے ہی گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ بات ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب ایک ریاست کے اندر دو اتنے طاقتور ادارے موجود ہوں جن کے پاس معلومات اور وسائل کی کوئی کمی نہ ہو، تو ان کے درمیان طاقت کا توازن کیسے برقرار رکھا جاتا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ جی،
یہ توازن کسی بھی ملک کی مجموعی قومی سلامتی کی حکمت عملی اور اس کی سمت کے بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے، اور اس توازن میں ہلکا سا بھی بگاڑ ملک کی پالیسیوں پر کتنا گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد، دی نیکسٹ ورلڈ سپر پاور چینل میں خوش آمدید۔ آج ہمارے ہاتھ میں ہے جناب ظہیر احمد میر کی کتاب دی جنرلز آف پاکستان، اور یہ اس سلسلے کی 45ویں قسط ہے۔ اس کتاب میں پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کی پوری کہانی ہے، اور آج ہم اسی کا گہرائی سے جائزہ لیں گے کہ یہ ادارے افغانستان کے پہاڑوں سے لے کر آج کی سائبر دنیا تک کیسے پہنچے۔ یہ صرف ایک ادارے کی تاریخ نہیں، یہ دراصل پاکستان کی بقا کی جنگ کی کہانی ہے۔ بالکل، اور یہ کہانی اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ قومی سلامتی کا مطلب وقت کے ساتھ کیسے بدلتا ہے۔ مطلب جو حکمت عملی 80 کی دہائی میں کامیاب تھی، وہ 2000 کی دہائی میں شاید اتنی کارآمد نہ رہی۔ یہ مسلسل خود کو بدلنے اور نئے چیلنجز کے لیے تیار رہنے کی داستان ہے۔ تو پھر اس کہانی کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے ISI پہلی بار عالمی سٹیج پر نمودار ہوئی، افغان جہاد کا دور۔ کتاب میں CIA کے ساتھ شراکت داری پر بہت زور دیا گیا ہے، لیکن کیا یہ صرف پیسے اور ہتھیاروں کا کھیل تھا، یا ISI کے اندر بھی کوئی بنیادی تبدیلی آ رہی تھی؟ لیکن یہ بہت اہم سوال ہے۔ ظاہری طور پر تو یہ وسائل کا تبادلہ ہی لگتا تھا، ڈالرز، ہتھیار اور ٹریننگ، لیکن اصل تبدیلی ادارے کے اندر آ رہی تھی۔ افغان جہاد سے پہلے انٹیلیجنس کا کام زیادہ تر روایتی تھا، مطلب دشمن ملک کی فوج پر نظر رکھنا، لیکن افغانستان ایک بالکل مختلف میدان جنگ تھا۔ یہاں کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی، سرحدیں واضح نہیں تھی۔ یعنی پہلی بار ادارے کو ایک غیر روایتی جنگ، ایک ان کنونشنل وارفیئر کا سامنا تھا۔ جسے ہم ہمنٹ کہتے ہیں۔ CIA ٹیکنالوجی تو دے سکتی تھی، لیکن افغانستان کے کسی گاؤں میں کون سا کمانڈر قابل اعتبار ہے یا کون سا راستہ محفوظ ہے، یہ معلومات صرف زمین پر موجود انسان ہی دے سکتا تھا۔ اچھا، تو ISI نے اس کام میں مہارت حاصل کی۔ انہوں نے مقامی زبانیں بولنے والے، وہاں کے کلچر کو سمجھنے والے ایجنٹس کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک بنایا۔ یہ صرف معلومات جمع کرنا نہیں تھا، یہ تعلقات بنانا تھا، اعتماد قائم کرنا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ افغان جہاد نے ISI کو ایک طرح سے انسانی انٹیلیجنس کے کھیل کا ورلڈ چیمپئن بنا دیا تھا۔ کتاب کا ایک مرکزی خیال یہی ہے کہ اس دور نے ISI کو ایک عالمی طاقت بننے کی بنیاد فراہم کی۔ بلا شبہ وہ ایک ایسا ٹریننگ گراؤنڈ تھا جس کی مثال نہیں ملتی۔ ادارے نے نہ صرف ایک سپر پاور کو شکست دینے میں کلیدی کردار ادا کیا، بلکہ اس عمل میں طویل مدتی اسٹریٹجک اثاثے بھی بنائے۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ جہاں یہ مہارتیں بڑھ رہی تھیں، وہیں ادارہ ایک ایسی جنگ میں الجھ رہا تھا جس کے اثرات شاید اس وقت کوئی نہیں سمجھ رہا تھا۔ اور شاید اسی لیے اگلا موڑ اتنا بڑا چیلنج ثابت ہوا۔ آپ نے کہا کہ اس دور نے جو نیٹ ورکس بنائے وہ ایک خاص قسم کے بیرونی دشمن کے لیے تھے، لیکن جلد ہی دشمن باہر سے نہیں بلکہ ہمارے اپنے شہروں کے اندر سے کام کر رہا تھا۔ بالکل، اور یہ 1911 کے بعد کی دنیا تھی۔ جنگ کا میدان افغانستان کے پہاڑوں سے نکل کر کراچی، لاہور اور پشاور کی گلیوں میں آ گیا۔ اب دشمن کوئی وردی پہنے فوجی نہیں تھا، بلکہ وہ عام شہریوں میں چھپا ہوا تھا، بازاروں میں دھماکے کر رہا تھا۔ افغان جہاد والی ہمنٹ یہاں بھی ضروری تھی، لیکن اب وہ اکیلے کافی نہیں تھی۔ تو پھر اس نئے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا تبدیلی لائی گئی؟ کیونکہ یہ جنگ تو بالکل مختلف اصولوں پر لڑی جا رہی تھی۔ یہاں ٹیکنالوجی نے مرکزی کردار ادا کرنا شروع کیا۔ یہ وہ دور تھا جب سگنل انٹیلیجنس یعنی سیگنٹ کا انقلاب آیا۔ اب سوال یہ تھا کہ دہشت گرد آپس میں بات کیسے کرتے ہیں، پیسہ کہاں سے آتا ہے، اگلا ہدف کیسے چنتے ہیں۔ اس کے لیے ان کے کمیونیکیشن نیٹ ورکس کو توڑنا ضروری تھا۔ کال ٹریکنگ، موبائل فون کی لوکیشن، یہ نئے ہتھیار تھے۔ کتاب میں اسی دور کو شہری انٹیلیجنس کا انقلاب کہا گیا ہے۔ اس میں پولیس اور فوج کے مشترکہ آپریشنز کا بھی ذکر ملتا ہے۔ کیا یہ اداروں کے درمیان تعاون کی کوئی نئی شکل تھی؟ یہ صرف ایک نئی شکل نہیں تھی، یہ بقا کے لیے ضروری تھی۔ اس سے پہلے ایجنسیاں اکثر الگ الگ کام کرتی تھیں، لیکن جب ملک کے ہر شہر میں آگ لگی ہو تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرا کام ہے اور یہ تمہارا۔ اس دور میں ایک مربوط نظام بنا جہاں ISI، MI، IB اور پولیس ایک دوسرے سے انٹیلیجنس شیئر کرتے تھے۔
اچھا، یعنی ایک ایجنسی کال ٹریک کرتی، دوسری زمین پر شناخت کرتی اور پھر ایک مشترکہ ٹیم آپریشن کرتی۔ جی، یہ ایک بہت پیچیدہ لیکن مؤثر مشین تھی۔ اور مصنف کا یہ کہنا کہ یہی نظام پاکستان کو تباہی سے بچا گیا، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ کیا یہ واقعی اتنا فیصلہ کن تھا؟ میرے خیال میں یہ دعویٰ کافی حد تک درست ہے۔ ہم اکثر صرف دھماکوں کی خبریں سنتے تھے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ پس پردہ روزانہ درجنوں ایسے منصوبوں کو ناکام بنایا جا رہا تھا۔ یہ ٹیکنالوجی اور انسانی انٹیلیجنس کا امتزاج تھا جس نے ان نیٹ ورکس کی کمر توڑ دی۔ یہ ایک خاموش جنگ تھی جو ڈیٹا کی مدد سے لڑی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تو پہلے افغان جہاد، پھر 9/11 کے بعد شہری جنگ، لیکن جو بات مجھے سب سے حیران کن لگی وہ ڈیجیٹل شیلڈ کا تصور ہے۔ یہ 2015 سے 2025 کا دور ہے۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ صرف کال ٹریکنگ سے بہت آگے کی بات لگتی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا قدم تھا۔ 9/11 کے بعد کا ماڈل زیادہ تر رد عمل پر مبنی تھا، یعنی حملہ ہونے کے بعد کارروائی کرنا۔ لیکن ریاست کو ایک ایسے نظام کی ضرورت تھی جو خطرے کو پنپنے ہی نہ دے۔ ڈیجیٹل شیلڈ اسی سوچ کا نتیجہ تھی۔ اس کا بنیادی تصور تھا ڈیٹا فیوژن۔ ڈیٹا فیوژن؟ یہ سننے میں بہت تکنیکی لگتا ہے۔ عام الفاظ میں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے مختلف ذرائع سے آنے والی معلومات کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک بڑی تصویر بنانا۔ یوں سمجھیں، ایک ملک گیر CCTV کیمروں کا نیٹ ورک، پھر نادرا کا بائیو میٹرک ڈیٹا بیس جس میں ہر شہری کی تفصیلات موجود ہیں، اس کے ساتھ تمام موبائل فون کالز کا ریکارڈ، ایئر لائنز کا ڈیٹا اور سرحدوں پر لگے سینسرز۔ اب ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دیں۔ ایک منٹ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی بار ریاست کے پاس ہر شہری کا ایک ڈیجیٹل فنگر پرنٹ آ گیا۔ نادرا کا ڈیٹا صرف شناختی کارڈ نہیں تھا، بلکہ وہ دھاگا تھا جس سے کسی بھی شخص کی نقل و حرکت، فون کالز، سب کچھ جوڑا جا سکتا تھا۔ بالکل، یہی اصل انقلاب تھا۔ اب انٹیلیجنس ایجنسیوں کو صرف مخبروں پر انحصار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر کسی جائے وقوع سے ایک مشکوک گاڑی کی فوٹیج ملتی ہے تو اس کا نمبر پلیٹ سسٹم سے چیک ہو سکتا ہے، گاڑی کس کے نام پر ہے، اس کا شناختی کارڈ نمبر کیا ہے، اس نے پچھلے مہینے میں کن لوگوں سے بات کی ہے، یہ ساری معلومات چند منٹوں میں مل سکتی تھیں۔ یعنی یہ انٹیلیجنس کو رد عمل سے پیشگوئی کی طرف لے جانے والا قدم تھا۔ پیشگوئی؟ جی ہاں، پیشگوئی۔ جب آپ کے پاس اتنا بڑا ڈیٹا سیٹ ہو تو آپ مصنوعی ذہانت یعنی AI کے ذریعے پیٹرنز تلاش کر سکتے ہیں۔ مثلاً کون سے لوگ بار بار کچھ مخصوص علاقوں میں جا رہے ہیں، کون سے فون نمبرز اچانک ایک دوسرے سے رابطے میں آئے ہیں۔ یہ ڈیجیٹل شیلڈ دراصل معلومات کی ایک ایسی دیوار تھی جو ملک کے گرد کھڑی کر دی گئی۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ ہم نے انسانی انٹیلیجنس سے سفر شروع کیا اور اب ہم ڈیٹا فیوژن تک آ پہنچے ہیں۔ اب مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں۔ کتاب میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دور کو انٹیگریٹڈ سائبر ہائبرڈ ماڈل کا نام دیا گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آج کی حقیقت ہے۔ سائبر ہائبرڈ ماڈل اس بات کا اعتراف ہے کہ مستقبل کی جنگیں صرف زمین پر نہیں بلکہ سائبر سپیس میں بھی لڑی جائیں گی۔ اب قومی سلامتی کو خطرہ صرف بموں سے نہیں ہے، خطرہ ڈیٹا کی چوری سے ہے، سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی غلط معلومات سے ہے، سائبر حملوں سے ہے۔ تو اس نئے میدان جنگ کے لیے ہمارے ہتھیار کیا ہیں؟ کتاب میں AI سے چہروں کی شناخت، بلاک چین اور ڈیپ فیک لیبز کا ذکر ہے۔ ان پر کچھ بتائیں۔ ضرور۔ AI سے چہروں کی شناخت کا مطلب ہے کہ CCTV کیمرے اب صرف ریکارڈنگ نہیں کر رہے، وہ لائیو فوٹیج میں کسی مطلوب شخص کو سیکنڈوں میں پہچان سکتے ہیں۔ بلاک چین ٹیکنالوجی حساس ڈیٹا کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اسے چوری کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور یہ ڈیپ فیک لیبز، یہ تو ایک بالکل نیا خطرہ لگتا ہے۔ اور بہت خطرناک بھی۔ ڈیپ فیک سے کسی بھی شخص کی جعلی ویڈیو یا آڈیو بنائی جا سکتی ہے جو بالکل اصلی لگے۔ ان لیبز کا کام ایسی جعلی ویڈیوز کا فوری طور پر پتہ لگانا اور ان کے اثر کو زائل کرنا ہے۔ اچھا، اور اس ماڈل میں ملٹی ایجنسی فیوژن سینٹرز کی بھی بات کی گئی ہے۔ یہ پہلے والے تعاون سے کیسے مختلف ہے؟ یہ اس تعاون کا اگلا اور شاید حتمی مرحلہ ہے۔ پہلے تعاون اکثر کسی خاص آپریشن کے لیے ہوتا تھا۔ یہ فیوژن سینٹرز ایک مستقل ڈھانچہ ہیں جہاں تمام ایجنسیوں کے نمائندے ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھ کر ریئل ٹائم میں معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں۔ اب معلومات کسی ایک ادارے کی ملکیت نہیں بلکہ ایک قومی اثاثہ ہے۔
اور آخر میں سائبر وارفیئر یونٹس کا قیام۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم صرف دفاع نہیں کر رہے بلکہ جوابی کارروائی کے لیے بھی تیار ہیں؟ بالکل۔ سائبر دنیا میں بہترین دفاع جارحانہ صلاحیت ہی ہوتی ہے۔ ان یونٹس کا کام نہ صرف اپنے نیٹ ورکس کو بچانا ہے بلکہ دشمن کے سائبر حملوں کا جواب دینا اور اگر ضرورت پڑے تو ان کے سسٹمز کو نشانہ بنانا بھی ہے۔ یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ پاکستان اب ڈیجیٹل میدان میں ایک مکمل طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے۔ تو اگر ہم اس پورے سفر کا خلاصہ کریں تو یہ ایک ناقابل یقین تبدیلی ہے۔ پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے افغانستان کے پہاڑوں سے شروع ہوئے اور آج وہ سائبر اسپیس کے ڈیجیٹل میدانوں میں کھڑے ہیں۔ یہ واقعی قومی دفاع کے تصور کی مکمل تبدیلی ہے۔ بالکل۔ اس پوری بحث کا نچوڑ ایک ہی لفظ میں بیان کیا جا سکتا ہے: موافقت، اڈیپٹیشن۔ ان اداروں نے خود کو کبھی جامد نہیں ہونے دیا۔ جیسے جیسے خطرات کی نوعیت بدلتی گئی، انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی ٹیکنالوجی کو اور اپنی حکمت عملیوں کو مسلسل تبدیل کیا۔ کتاب کا حتمی نتیجہ یہی ہے کہ زمین سے لے کر سائبر اسپیس تک یہ ڈیجیٹل شیلڈ اب ملک کا بنیادی دفاع بن چکی ہے۔ یہ ایک بہت جامع تجزیہ ہے۔ اس گفتگو نے واقعی واضح کر دیا کہ قومی سلامتی کا تصور کس قدر وسیع ہو چکا ہے۔ اور یہ سفر ابھی جاری ہے۔ کل کو کوئی اور نئی ٹیکنالوجی آئے گی تو نئے چیلنجز سامنے آئیں گے اور اس موافقت کا عمل بھی جاری رہے گا۔ آج کی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑتے ہیں۔ ذرائع نے نگرانی اور دفاعی ٹیکنالوجی کے ایک طاقتور ارتقاء کو بیان کیا ہے۔ سامعین کے لیے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب انٹیلیجنس مصنوعی ذہانت کی مدد سے مستقبل کی پیشن گوئی کرنے کے قابل ہو جائے تو اس وقت کون سے نئے چیلنجز یا اخلاقی سوالات جنم لیں گے جب کسی ملک کی ڈھال خطروں کو حقیقت بننے سے پہلے ہی بھانپ لے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد۔